हालत इराम में हो तो शिकार मत करो, और अगर किसी ने कर लिया उसकी मिसल देना लाजिम है। मिसल का फैसला कौन करेगा? फरमाया यहकुम भी ज़वा अदलिम मिनकुम, अल्लाह फरमाता दो आदिल आदमी दो फैसला कर दे, वो शरीयत का फैसला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बड़ी मीठी बात की, कहने लगे हुक्म कुरान का फी अर्नब समनुहा रुबु दिरम, यानी 4 आने का खरगोश मर जाए, 4 आने का खरगोश मर जाए तो कुरान का 2 हकम बना लो, 2 बंदो फैसल बना लो, उनका फैसला माना जाएगा। इब्न अब्बास कहने के बदबख्तो 4 आने का खरगोश कीमती है या उम्मत का खून कीमती है? हजरत अली ने कोई जुर्म नहीं किया। इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह का मतलब यह है कि हुक्म असल में रब का है और रब अपने बंदों को अता फरमा देता है। अब यह है पुराना तरीका झूठा तौहीद बयान करने का, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह। हजरत अली पर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि हुक्म रब का है, हुक्म रब का है, तुम रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने समझाया, फरमाया इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा, सूरह निसा है, आयत नंबर 35 है। फरमाया अल्लाह फरमाता है जब मियां बीवी में शिकाक का खतरा हो, एक हकम मर्द की तरफ बना लो, एक हकम औरत की तरफ से ले लो। फिर बड़ा मीठा जुमला बोला, कहने लगे एक घर के मसले में 2 हकम बनाना जायज है तो उम्मत को बसाने के लिए नाजायज क्यों हो गया है? अब कुरान जब बनवा रहा है तो कोई खत्म नहीं हुआ इसी बात, बल्कि रब तो फरमाता है फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका, मेरे नबी कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक तुम अपना हकम तस्लीम नहीं कर लेता। तो पता चला रब का हकम भी है, रब की तरफ से हुक्म बनता है, हकम को फैसल को मिलता है। और ये पुरानी तर्ज है लोगों की कि अब हजरत अली के सामने आयतें पढ़ रहे थे और बता रहे थे, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने जब समझाया तो क्या हुआ, इस पर इतना बड़ा इनकिलाब आ गया। एक रिवायत में 20,000 खारजियों ने तौबा कर ली, एक में 4,000 ने तौबा कर ली। अब सामने कुरान ही था मगर पढ़ाया हुआ गलत लोगों ने था और सहाबा से कर रहे थे। लेकिन ये शान है इस कुरान की कि इसको समझने के लिए हक वालों से ताल्लुक जरूरी है, और उस हक के ताल्लुक की बुनियाद पर आज भी देखो अहले सुन्नत को रब्बे जुल जलाल ने ये शान दी है कि नूर भरे चेहरों का तसलसल एक तारीख की दास्तान है, जिसकी वजह से आज भी हमें कुरान का पता चलता है, उन लोगों के नूर की रहनुमाई भी हासिल रहती है। मेरे भाइयों अब देखो आयात में इस सिलसिले में आपके सामने फिर एक मर्तबा पेश कर दूं। डर न जाना, यही तो हमारा सबसे बड़ा जखीरा है और यही खुराक है। लेकिन निकलो ये असलिया जाहिदुम भी जिहादन कबीरा, इसके नूर को आगे फैलाओ। हक परस्तो, तुमने अपनी खुशबू के ढक्कन बड़े टाइट किए हुए हैं, अब खोलो ताकि तुम्हारी खुशबू से जमाना मुअत्तर हो जाए। वो बदबू वाले बदबू यूं फैला रहे हैं जैसे उन्हें किसी चाबी देकर किसी ने छोड़ दिया है, और तुम बोलते ही नहीं हो। बोलो दफ्तर में, बोलो दुकान में, बोलो मकान में, खेत में, खलियान में, और ये वाज़ेह कर दो ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाहबां भी सुन्नी है। अहले सुन्नत के जियालो बांध लो गर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। अब देखना टाइम थोड़ा है, आयात में पढ़ रहा हूं कैसे बुतों वाली है और कैसे अपनों वाली है। सूरह आराफ आयत नंबर 30, ये रोजाना वो लोग विरद करते हैं, इन्नहुम मुत्तखिजुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। उन्होंने शयातीन को अपना औलिया बना लिया, अपना दोस्त बना लिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। तो यहां
سے پہلے پہلے ایک گروپ کا ذکر ہے. وہ کون ہے؟ وہ بت ہے. وہ بت ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا فیصلہ رب کا قرآن کرتا ہے. اگلی آیت پڑھو، سورہ نساء آیت نمبر 144. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. جہاں تھا دون اللہ، اس مقام پہ پھر آ گیا من دون المؤمنین. درمیان میں لفظ دون، اس طرف ہے شیطان، ایک طرف ہے کفار، دون کے دوسری طرف ہے اللہ، اور پھر ہے مومنین. تو قرآن واضح کر رہا ہے کہ جن کو من دون المومنین کہہ کر رب نے واضح کیا کہ میرے بندوں کو چھوڑ کے تم اپنوں کو بنا رہے ہو، تو رب واضح کر رہا ہے کہ جو میرے بندے چھوڑ کے بناتا ہے وہ بت ہوتے ہیں. میرے بندوں سے تعلق رکھنے والا مجھ سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہے. قیامت تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا. من دون اللہ اور من دون المومنین، رب ذوالجلال نے مذمت کی ان لوگوں کی جو من دون اللہ والے ہیں، مذمت کی ان کی جو من دون المومنین والے ہیں. مبارک و سنی تجھے، تو نہ من دون اللہ والا ہے نہ من دون المومنین والا ہے. وہ مومنین ذکر کر کے رب نے واضح کر دیا کہ جن کا پیچھے میں نے ذکر کیا ہے وہ بت ہیں، وہ میرے ولی نہیں ہے. پھر دیکھ لو، یہ لوگ روزانہ آیتیں پڑھتے ہیں قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، سورہ مائدہ آیت نمبر 76. کہتے ہیں تم ان کی عبادت کرتے ہو جو مالک کی نہیں نفع کے نقصان کے. میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ بت ہے. میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے، 2 جگہ آئے قرآن میں، 2 جگہ رب نے بتوں سے جدا کر کے شان جو واضح کی تو کیا فرمایا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 188 فرمایا قل، میرے نبی کہہ دو لا املک لنفسی، میں اپنے لیے نہیں مالک نفع ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، فرمایا مگر جو رب چاہے میں اس کا مالک ہوں. اب پہلا حصہ جو ہے وہاں سے فرق نہیں ظاہر ہو رہا تھا، وہ ویسے ہی آیتیں بتوں کے لیے بھی ہے، لیکن الا ما شاء اللہ یہ آراف میں بھی ہے، یہ سورہ یونس میں بھی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 49، آراف کی آیت نمبر 188. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ملک ایک چیز کا، ملک 2 چیزوں کا، ملک 3 چیزوں کا نہیں؟ عوام سمجھے، ان کو بھی سمجھا دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ، جب لا الہ کہا تھا تو ہر ایک کی نفی ہو گئی تھی. اللہ سے کتنا بڑا ثبوت آیا اللہ کی ذات کا. اللہ اتنا بڑا کام کرتا ہے، لا الہ سے ہر ایک کی نفی ہو گئی. الا اللہ سے جو ثبوت ہوا تو شک باقی نہ رہا، رب کی ذات کا ثبوت ہو گیا. میرے نبی علیہ السلام کو رب نے کہا تم کہہ دو میں مالک نہیں ہوں مگر کیا؟ الا ما شاء اللہ، رب جو بھی دے میں اس کا مالک ہوں. تو کتنی بدبختی ہے کہ آدھی آیت پڑھی جائے اور بتوں کے ساتھ ملا دیا جائے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ. رب اللہ سے استثناء کر رہا، فرمایا ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں میں مالک بنایا ہے. میں نے صرف اتنا بتائیں گے یہ کہ میں خود مالک نہیں بنا، مجھے رب نے بنایا ہے. الا ما شاء اللہ، یہ کس کے بس میں ہے کہ حصہ کاٹے؟ اگر نہیں کاٹ سکتا تو پھر اسے ماننا چاہیے کہ وہ اور ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کو مالک رب نے بنایا ہے. پھر دیکھ لو، یہ بات تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 927 میں بھی ہے کہ مجازن نفع نقصان کا ذکر نبی علیہ السلام نے صحابی کے لیے بھی کر دیا. فمن والے یا شیء من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
فاستطاع ان يضر فی احدا او ينفع فی احدا، جس کو رب نے حکومت دی ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ یضر فی احدا، کسی کو نقصان دے دے، اور ینفع فی احدا، کسی کو نفع دے دے۔ تو اگر نفع نقصان کا مالک ہونا مجازن بھی شرک ہوتا تو نبی علیہ السلام امیر المومنین کے لحاظ سے یا کسی حاکم کے لحاظ سے یہ لفظ نہ بولتے۔ آپ کا حاکم وقت کو نفع دینے والا اور نقصان دینے والا کہہ کر یہ بات آپ نے واضح کر دی کہ حقیقتاً رب مالک ہے، رب کے دینے سے رب کے بندے بھی مالک بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود وہ کہتے ہیں وما کان لهم من اولیاء وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، ان کے لیے کوئی اولیاء نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پوچھو کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے۔ کیوں؟ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 55 ہے، اللہ فرماتا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا کافروں کا کوئی ولی نہیں ہے، اے مسلمانوں تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں۔ اب دیکھو آیات میں فرق، کافروں کے لیے کہا تمہارا کوئی ولی نہیں، اور مومنوں کیا کہا تمہارا رب بھی ولی ہے، تمہارے لیے مددگار ہے، تمہارے نبی علیہ السلام بھی اور تمہارے ولی بھی، اولیاء اللہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، سورہ احزاب آیت نمبر 17، فرمایا وہ نہیں پائیں گے کوئی ولی اور نہ ہی مددگار۔ کون نہیں پائیں گے؟ کافر، کافر نہیں پائیں گے۔ اور مومنوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 75 کہ مومنوں کو تو نعرہ یہ ہوتا ہے وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، رب ہمیں کوئی ولی دے دے، ہمیں کوئی نصیر دے دے۔ فرمایا کافر کا ولی نہیں ہوتا، کافر کا نصیر نہیں ہوتا، مومن کا ولی بھی ہوتا ہے، مومن کا نصیر بھی ہوتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رہے، قرآن مجید میں لفظ دعا کا ذکر ہے، اور اس دعا کے لحاظ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں الدعاء هو العبادہ، بس پکارنا کسی کو یہ عبادت ہے۔ اگر تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے یا غوث کہو گے تو یہ تم نے عبادت کر دی نبی علیہ السلام کی، معاذ اللہ۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعا لغوی اور دوسری ہے دعا شرعی۔ شرعی دعا ہے عبادت، اور وہ رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور جہاں تک لغوی دعا ہے وہ رب نے اپنے بندوں کے لیے اس کو جائز رکھا ہے۔ ابھی اس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں میں ان لوگوں کی بھول نکالنے کے لیے یہ سورہ مریم کی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن سے تفسیر سامنے آئے کہ قرآن میں یہ جو جہاں بھی بتوں کے لیے لفظ دعا آئے گا اس کا معنی پکارنا نہیں ہوگا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوگا۔ بت پرست، بتوں کے پجاری، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ کسی کو یا سے ندا کرنا اللہ کے ولی کو یہ پوجا نہیں ہے، یہ رب کی مدد کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اس قوم کو میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو میں انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ لفظ بولے۔ اب آگے خود انہوں نے سورہ مریم میں اس بات کو جس وقت دہرایا تو آیت نمبر 48 کے اندر اس چیز کی انہوں نے سورہ مریم میں وضاحت کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا ہو کے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، غور کرنا تھوڑا سا، اگلا جملہ کیا ہے؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے خود اس جگہ جہاں پر لفظ آیا تھا تدعونا، اس کی جگہ لفظ یعبدون استعمال کر کے اسی آیت کے بعد یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے۔ یہ واضح کر دیا کہ جب بتوں کے لیے لفظ دعا استعمال ہوتا ہے اس کا معنی پکارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی بندگی کرنا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر کسی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے اختلاف ہے
آؤ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ پڑھ لو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس مقام پر تدونا کا معنی کرتے ہوئے کہتے وہ کنارا گیرم از شما و از آنچے